अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये क्लियर किया है कि अमरीका को अड्डे देना नामुमकिन है, और एक टीवी इंटरव्यू में सवाल के जवाब में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज़ नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के इस वक्त हालात हैं और अफ़गानिस्तान में देर पा अमन के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी कुछ जो सिफारिशात हैं और अपनी सोच जो है वो दुनिया के अवाम के सामने रखी है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। बजट सेशन जारी है और बजट सेशन को लेके काफ़ी हेल्दी डिबेट नज़र आ रही है ईवान में। शौकत तरीन साहब ने भी आज अपनी स्टेटमेंट दी है। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब खूब बरसे हैं, गरजे हैं और साबिक़ हुकूमतों को ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि मईशत में 1455 अरब रुपए की बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं पिछली हुकूमतों की जानिब से, बिलखुसूस नून लीग की जानिब से। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, एक और अहम मामला इंतखाबी इस्लाहात को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाने का ऐलान किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी वजारत पार्लिमानी उमूर को एक ख़त लिखा गया है और ये कहा गया है कि ये बिल सेनेट में लाने से पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में लाया जाए कि इसके बहुत से जो निकात हैं और बिलखुसूस ओपन बैलेटिंग या वोटिंग जो आइन के आर्टिकल से मुतसादिम है। तो निज़ामी साहब, अब ये APC अपोजिशन के इत्तेहाद जिसको लेके काफ़ी सवाल थे, फिर से ये मुत्तहिद करेगी आउटसाइड पार्लियामेंट भी अगर ये हो जाती है तो? और जी देखें, मेरी अपनी राय में तो अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी और PMLN में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ तक मौलाना का तल्लक है और वो उनकी जो तहरीक वाली है जो भारत उनकी बन गई ना, क्योंकि वो एक बतौर सियासी जमात के फंक्शन कर रहे हैं, वो भी खिलाफ है इसके। तो इंतखाबी इस्लाहात पे APC जो है वो तो मेरा ख्याल है तो वो बड़ी स्मूथली हो जाएगी। ये सवाल तो मैं अब्बासी साहब से करना चाहता हूँ। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे मिजाज हैं आपके? ये आप क्या देखते हैं जी ये APC के मामले? अल्लाह का करम, बगैर खरीद APC तो अभी एक सोच है जो सामने आई है, होती है कैसे होती है, इसका मैंडेट क्या होगा या इसका एजेंडा क्या होगा, ये तो अगले 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो APC होती है किसी इशू पर एक मुतफ़िका लाएमल तैयार करने के लिए। तो उस हवाले से ये एक अच्छी सोच है, अच्छी कोशिश है। तो इससे उम्मीद है कि बेहतर नताइज मिलेंगे इस मामले पर। तो ये स्पीकर साहब का ये मामला बिल्कुल ठुस कैसे हो गया? स्पीकर साहब ने जब आपको कमिटमेंट दी थी तो फिर कैसे ठुस हो गया? जी, स्पीकर साहब आमतौर पर ऐसे ही करते हैं, कमिटमेंट्स देते हैं, बाद में पूरी नहीं होती। तो ये भी उन्हीं में से एक है। ये इस वक्त जो पार्लियामान तो की तबाही है कौमी असम्बली की, उसमें स्पीकर साहब को बड़ा रोल है और बदकिस्मती से वो हाउस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, इसका तकद्दुस बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। तो उनके लिए अब एक ही रास्ता है, उसको जितनी जल्दी अपना लें तो उनके लिए भी बेहतर होगा, इस पार्लियामान के लिए भी बेहतर होगा। ये बताइए कि मेरी ही राय में तो मैंने इतना टूथलेस स्पीकर जो है वो शायद उमर अयूब साहब के वालिद साहब गौर अयूब के ज़माने में होता हो, जब वो अयूब खान के साथ थे के बेटे तो हैं ही वो। तो वो और बात है कि उनके बारे में ये कहा जाए कि वो किस तरह के स्पीकर थे, लेकिन अमूमी तौर पर तो स्पीकर ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया पाकिस्तान में। ये गैर जानबदारी का भरम तो रखा एक पार्टी में होते हुए भी। तो ये मौसूफ तो इससे भी गए गुजरे। जी, स्पीकर का एहतराम पार्लियामान में लाजिम होता है, लेकिन उस स्पीकर का जो गैर जानबदार रह सके, जो स्पीकर फरीक बन जाए, वो अपना भी नुकसान करता है और पार्लियामान का नुकसान भी करता है। और ख़ास तौर पे जो स्पीकर फरीक बनने के बाद भी हुकूमत का एतमाद ना हासिल कर सके, हुकूमत के वज़रा उसकी ना सुने,
حکومت کے ممبران اس کی نہ سنیں تو پھر اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ استعفیٰ دے اور گھر جائے تاکہ اس پارلیمان کا تقدس بحال ہو سکے اور ان کی بھی اس میں عزت ہو کہ انہوں نے اصولوں پر ایک کرسی چھوڑ دی. تو جتنی دیر بھی اس کرسی سے چمٹے رہیں گے اپنی بھی بےزتی کرائیں گے اور ایوان کی بھی بےزتی کرائیں گے. یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے. یہ صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے عباسی صاحب کہ عمر ایوب وزیر تو آپ کے رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این پہ ان کی پالیسیز میں شدید تنقید کی ہے انہوں نے آج کہ مچھلی بھی اتنا نہیں نکل سکتی جو یہ نکل گئے ہیں اور بڑی کرپشن ہوئی ہے اور خاص طور پہ ایل این جی جو آپ وزیر تھے اس کی مہنگائی کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں اور ایل این جی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس میں شامل کر دی. حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے گیس گیس تو ہے آئل میں شامل کر دی. تو یہ عمر ایوب صاحب جو ہیں اگرچہ وہ بعد میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا شاید اس لیے ناراض ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ ایجنڈا کسی اور کا آگے کر رہے ہیں. دیکھیے جو آدمی میرے سامنے موجود نہ ہو جو جواب نہ دے پائے اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے پارلیمان میں بات کر دی گئی ہے اس کا جواب ہم پارلیمان میں دے دیں گے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی کرپشن ہوئی ہے میں حاضر ہوں. آپ الزام تو لگائیں. اب ایل این جی کی حقیقت آپ نے جاننی ہے تو جو ابھی حالیہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ شائع ہوئی ہے 2021 کی سیکنڈ کوارٹرلی 2021 کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر اور تمام ممبر اس پہ سائن کرتے ہیں اس میں 32 صفحے کا ایک اسپیشل رپورٹ ہے ایل این جی کے اوپر. اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو ایل این جی کی حقیقت پتہ چلے گی. انہوں نے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں جو فائدے ملک ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف 3 سال میں 17 سے 20 تک ایل این جی سے جو بجلی بنائی گئی ہے اس میں 234 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے. یہ موصوف وزیر جو ہیں یہ وہی وزیر ہیں جن کو ان کی اپنی حکومت نے اس وزارت سے نکال دیا ہے. ان کو کسی نے پڑھا دیا کہ یہ بس باتیں کر دیا کرو. وہ جس دن سے وزیر بنے یہی باتیں کر رہے تھے. آج جب وزیر نہیں بھی ہیں تو وہی باتیں کر رہے ہیں. انسان کو کچھ شرم حیا رکھنی چاہیے. آپ وزارت سے نکل گئے وزارت کی باتیں مت کریں. میں اگر کوئی شرم حیا ہوتی تو دوسری وزارت قبول نہ کرتے، کیونکہ اگر میں ایک وزارت میں نالائق ہوں میں دوسری میں بھی نالائق ہی ہوں گا. تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے. تو میں نے تو یہ بتا دیا ہے. میں آج بھی میرا چیلنج ہے. جی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ گرمیوں میں ایل این جی کی ضرورت کم ہوتی ہے. اس وقت ٹھیک ہے. اب عباسی صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کا اب یہ بدقسمتی سے کلچر ہو گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں لوگ بدل لیتے ہیں. لیکن یہ کیا کوئی واقعی پرانی رنجش کا شاخسانہ ہے یہ جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو نئی وزارت ہے اس کو پکا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے؟ نظامی صاحب، یہ عمر ایوب صاحب اپنا حق نمک ادا کر رہے ہیں کیونکہ جیسے عباسی صاحب نے فرمایا کہ نالائق ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا پھر دوسری وزارت دی اور روگ راؤز ان کی برقرار ہے. لیکن یہ تو حقیقت اپنی جگہ پہ ہے نا کہ غلط اعداد و شمار دے کے وہ گمراہ کریں قوم کو اس معنی کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے. مثلاً کہ یہ کہ قطر کے ساتھ 113% 13.37% پر
5 सालों का वादा किया, 11 माह दूसरे टर्मिनल का 11% पर वादा किया। इससे चीज़ों का असर सालाना मुआवजे से जो इन्होंने कितना कमाया और हुकूमत का नुकसान हुआ कि 300 से 350 गर्दगी कर्जा बढ़ गया तेल में चावल करने से उनको। इसी किस्म के और इल्ज़ामात हैं कैपेसिटी टैक्स के बारे में। वो कहते हैं कि वो एक गलत रवायत जो डालेगी कि ये गैस आए ना आए वो उनको ऑपरेटर्स को फिर भी जगह टैक्स दिया जाए उनके मुताबिक। तो ये इल्ज़ामात हैं, इनका जवाब तो बाजी साहब ही दे सकते हैं। बात ये है कि जो बातें ये मौसूफ वज़ीर साहब करते हैं, इससे सिर्फ एक बात ज़ाहिर होती है कि इन्हें अपनी मिनिस्ट्री की 3 साल में अलिफ बे भी समझ ना आई। तो इमरान खान साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था इनको निकालने का। जो आदमी 3 साल वज़ीर रहने के बाद भी ये मज़ाक़ खेज़ बातें करता हो, उसको उस मिनिस्ट्री में रहने का हक़ नहीं है। ये आज मुल्क में लोड शेडिंग है। आज जो बिजली बन रही है इसमें 13,000 मेगावाट, इस वक्त आप 26,000 के करीब बना रहे हैं। 13,000 मेगावाट जो है वो नवाज शरीफ की लगाई हुई है आज जो इस मुल्क में बन रही है। अगर वो 13,000 ना होती, आज 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अजाफी पूरे पाकिस्तान में होती। इन 13,000 में से तकरीबन 9,000 मेगावाट जो है वो LNG की वजह से है। अगर मुल्क में LNG ना होती, वो ना प्लांट ना चल पाते, और ये पाकिस्तान के सस्ते तरीन प्लांट हैं। ये इसकी सारी हकीकत है। मैं तो ओपन चैलेंज है मेरा इस हुकूमत को, आज का नहीं है 3 साल से है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं। आप में अगर समझ है, हिम्मत है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं। अभी मैंने आपको सामने बताया, स्टेट बैंक कह रहा है कि 3 साल में 234 अरब रुपए बिजली की मद में बचे हैं LNG की वजह से। और मैं आपको हकीकत से कहता हूं कि उनकी भी अकाउंटिंग ठीक नहीं है। ये रकम 400 अरब के करीब है। 400 अरब रुपया बचा है। जो कुछ इस हुकूमत ने किया है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्होंने सैकड़ों अरब इस मुल्क के डुबो दिए, और जो इनको मौका मिला था कोविड के अंदर अपने एनर्जी के मामलात को दुरुस्त करने का, वो भी गंवा दिया। जिसमें सिर्फ LNG की मद में आप अगले 3 साल में हर साल 1 से 1.5 अरब डॉलर बचा सकते थे, अगर आप बर वक्त कोविड के दौरान फैसला कर लेते अजाफी LNG लेने का। जब मुल्क दुनिया में LNG $4 की बिक रही थी, जो हमारी अपनी गैस हम मुल्क में निकालते हैं वो $6 की होती है। दुनिया में LNG हमारी अपनी गैस से सस्ती मिल रही थी, वो ये लोग हाथों पर हाथ रख कर बैठे रहे। मैं नहीं कहूँगा कि करप्शन हुई है, क्योंकि मेरा ये तरीका नहीं है किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, लेकिन मुल्क में फर्नेस ऑयल बंद कर दिया गया था कैबिनेट के फैसले से। फर्नेस ऑयल इनके दौर में फिर मुल्क के अंदर इंपोर्ट किया गया, और पहली दफ़ा पिछले 5 साल में इस मुल्क में डीजल से जनरेशन हुई, जो हमने ख़त्म कर दी थी। और उनमें से एक प्लांट एक साबका वज़ीर का भी था जो डीजल पे चला और उसे बिजली बनाई गई। ये हकीकत है। आप सिर्फ डीजल की बिजली और LNG की बिजली का मुवाजना कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये रकम कितनी है। तो इसलिए ये झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, ये इनका एक शेबा बन गया। इस हुकूमत का तरीका है कि अपने मामले से तवज्जो हटाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, हर किस्म की बातें करते हैं। हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है मुल्क की। और गर्दिशी कर्जा 1050 पे हमने छोड़ा था, आज 2600 क्रॉस करके 2800 पे पहुंच रहा है। ये जो वज़ीर साहब हैं, इनके दौर में गर्दिशी कर्जा 1500 अरब रुपए से ज़्यादा बढ़ा है। ये भी एक हकीकत है। तो कह दें कि नहीं बढ़ा। हुकूमत के दादो शुमार बताते, मैं नहीं कह रहा हूँ।
حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بجلی لیکن یہ کی کیا حالت کی گئی، LNG کی. یہ آپ ناقصن کی کارکردگی بتا رہے ہیں اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عناصر جو ہیں یہ ہر پارٹی میں لوٹے پہنچ جاتے ہیں؟ مثلا آپ نے ان کو پذیرائی بخشی، اس سے پہلے یہ کیو لیگ میں تھے، اب یہ PTI میں سفر کر کے پہنچ گئے ہیں، تو یہ پھر آ جائیں گے اگر آپ دوبارہ الیکٹ ہوئے تو، اور آپ لے بھی لیں گے ان کو جی آیا نو. تو یہ سیاسی جو ہوتا ہے یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ لوٹوں کو جو الیکٹیبل لگتے ہیں ان کو، یا جن کی موٹی سفارش ہوتی ہے ان کو گلے سے لگا لیتی ہیں. دیکھیے یہ بدنصیبی ہے، یہ اگر سیاسی عمل چلتا رہے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب سیاسی عمل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر سیاست میں انحصار کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں پر جو الیکشن جیتنے میں بہتر پوزیشن پر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ 2-3 الیکشن کرائیں گے، یہ آپ نے دیکھا ہارس ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، ختم ہوگی تقریباً. اب اس قسم کے عناصر موجود نہیں، بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن میں گزارش یہ کروں گا، آپ کبھی بھی ایسے شخص کی عزت ہوتا نہیں دیکھیں گے جو جماعتیں بدلتا ہو. نہ اس کی عزت ہوتی ہے، نہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تو ہر موقع پر بھی نوکری بچانی ہوتی ہے، ہر آقا کو خوش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو ان سے آپ یہ توقع مت کریں کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے یا اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکیں گے. یہ حضرات ملک کا نقصان ہی کرتے ہیں. نہیں جی عباسی صاحب، لیکن اس میں یہ حکومتوں کا قصور ہے نا، سیاسی جماعتوں کا، کہ وہ اس قسم کے لوٹوں کو سمیت PML کے وہ پذیرائی بخشتی ہیں اور وہ آ جاتے ہیں بیچ میں. اور یہ صورتحال جو ہے اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک لوٹا کلچر بن گیا ملک میں. نہیں یہ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں بے پناہ کمی آئی ہے، اس کلچر میں بے پناہ کمی آئی ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ پوری کی پوری اسمبلی چلی جایا کرتی تھی اور چند مہینے بعد یا چند سالوں بعد پھر گلے کو لگا کر واپس آ جایا کرتے تھے. وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب عوام اس کو قبول نہیں کرتے. عوام اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا فیصلہ صرف ایک شفاف الیکشن میں ہو سکتا ہے، جہاں عوام جو ہیں وہ بیلٹ باکس پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا. ہم جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں فلانے نے الیکٹ ہونا ہے، اور اسی قسم کے عناصر جو میں نے ابھی بات کی ہے، کیونکہ یہ بڑے آسانی سے آپ ان کو موڑ سکتے ہیں، ان کو توڑ سکتے ہیں. تو ان کو بھی پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کے کام بھی آتے ہیں، تو ان کی ایک جگہ سیاست میں آج موجود ہے. جی آپ فیصلہ عباسی صاحب آپ فرمائیے. جی میں عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. عباسی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے TV انٹرویو میں کہا ہے امریکہ کو اڈے دینا ناممکن ہے، بلکہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے. نون لیگ کی اس پہ کیا پالیسی ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. صرف یہ بتا دیں کہ کیا امریکہ نے اڈے مانگے تھے آپ سے، یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک ایئر اینڈ لینڈ لائنز آف کمیونیکیشن کا معاہدہ ہوا تھا 2001 میں، جو ہر 10 سال بعد رینیو ہوتا تھا. وہ 2010 میں بھی 11 میں بھی رینیو ہوا، 10 سال کا معاہدہ تھا. کیا وہ 2021 میں رینیو ہو چکا ہے یا ہوگا؟ وہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ افغانستان میں امریکی ایکسیس کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا. اگر وہ رینیو ہوا ہے تو پھر جو وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ابہام پیدا ہو سکتا ہے. جی نظامی صاحب. اور یہ بھائی صاحب یہ ایک اور ایشو اڈوں سے متعلق ہے اگرچہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مانگا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ مانگا یا نہیں مانگا. یہ تو ہر ہمارا سیاسی رہنما کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے. یہ نہیں کہ شاید کا وہ وزیر خارجہ بھی یہ فرما رہے ہیں. تو اس صورتحال میں CIA کے چیف نے بھی دورہ کیا ہے یہاں. اگر عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ یہ ISI کے چیف سے ملا، مجھ سے نہیں ملا. تو یہ اتنا شور کیوں ہے پھر؟
دیکھیے میں تو اس حکومت کو سمجھ نہیں پایا ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ وہی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہندوستان سے بات چیت چل رہی ہے, اور ہندوستان نے کہہ دیا تھا کوئی بات چیت نہیں چل رہی. تو کم از کم یہی پارلیمان کو بتا دیں بند سیشن میں کہ امریکہ نے ہم سے کیا مانگا اور ہم نے ان کو کیا جواب دیا ہے, تاکہ کم از کم پارلیمان کو علم ہو کہ ہم کیا رہے ہیں اس ملک کے اندر. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد کچھ دیگر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, شوکت ترین صاحب نے آج ایوان میں خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بجٹ کو جھوٹا کہہ رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مہنگائی 25% ہے, جبکہ اصل میں مہنگائی 11% ہے. پچھلے ہفتے ترین صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے عباسی صاحب کو چیلنج بھی کیا تھا. خیر عباسی صاحب نے کہا تھا پارلیمان پہ اس کا جواب دوں گا. بہرحال نظامی صاحب, یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے بجٹ کو لے کے, 3-4 دن کی جو دھکم پیل تھی, اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ ایک ہیلدی سیشن شروع ہو چکا ہے, آلدو اس میں سیاسی پہلو تو ہے؟ یہ دیکھیے, سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے تو بہت ہی موجودہ خیز بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی, اور ان کے دور میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. پچھلے 3 سال جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں. اب عالی صاحب آپ کا کیا کہہ رہے ہیں اس پہ تبصرہ؟ جی, یہ پرویز خٹک صاحب کی بات بالکل درست ہے. ملک کے وزیر دفاع ہیں, ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر ان کی انگلی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر مہنگائی نہیں ہوگی تو یہ حکومت کبھی بھی اپنے بجٹ کے اہداف پورے نہیں کر سکتی. جب مہنگائی ہوتی ہے حکومت کی آمدن بڑھ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ سیلز ٹیکس سے اور امپورٹ ڈیوٹی سے اپنی آمدن حاصل کرتی ہے. تو یہ بجٹ بھی جو شوکت ترین صاحب نے بنایا ہے, جو جھوٹا نہیں ہے لیکن غلط بیانی اس میں بے انتہا ہے, وہ بھی صرف اسی وقت یہ آمدن ہو سکے گی جب آپ 12 سے 15% کی مہنگائی ہوگی ملک کے اندر. جب انفلیشن ہوتی ہے حکومت کا ریونیو بڑھ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی ذاتی بات نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ بجٹ کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں کہ جو انہوں نے بجٹ کا ہدف رکھا ہے وہ کیسے پورا ہوگا, یار یہ سمجھا دیں. مثلاً پیٹرولیم لیوی جو ہے, پی ڈی ایل جسے کہتے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس میں 610 ارب کی رقم ہے, 610 یا 630 ایسی رقم ہے. پاکستان میں 19 ارب لیٹر ہر سال استعمال ہوتا ہے. تو 610 پر پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 30-31 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی لگانی پڑے گی. اس وقت پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 3.5 روپے کے قریب ہے, یعنی 27 روپے کے قریب آپ کو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. پھر جا کر آپ یہ پیسے پورے کریں گے. اگر پیسے پورے نہیں کریں گے آپ کا بجٹ کا خسارہ بڑھ جائے گا. پھر 100 ارب آپ نے نکال دیا ہے, جو آپ نے یہ ٹیلی فون پر جو لگائے تھے ٹیکسز, ان کو خود وزراء نے کہا جی ہم یہ ختم کر رہے ہیں, تو 100 ارب کا گھاٹا وہ پڑ گیا ہے. پھر آپ نے 225 ارب کی رقم رکھی ہے کرنٹ ریونیو میں ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے, جو پرائیویٹائزیشن سے آئے گی. اور کس چیز کی پرائیویٹائزیشن سے؟ جو نواز شریف نے 2 پاور پلانٹ لگائے تھے LNG کے, جو بہت مہنگے تھے. آج بھی وزیر صاحب کہہ رہے تھے بڑے مہنگے ہیں. تو حکومت 225 ارب وہاں سے حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ 200 ارب کا انہوں نے رکھا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو میئر سے پورا کریں گے. ایڈمنسٹریٹو میئر یہ IMF نہیں مانتا, تو 200 ارب وہ بھی گئے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. یہ 1000 ارب کے قریب آپ کو ایک ہول نظر آتا ہے اس سارے معاملے میں. اور اگر انفلیشن کم ہوئی تو یہ آپ کے جو ہدف ہے اس کے اندر جو کمی ہے وہ اور بڑھ جائے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انفلیشن کی کمی کا ذکر بھی وزیر خزانہ نے نہیں کیا. انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی کہ ہم مہنگائی کو اس طرح کم کریں گے, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی.
IMF یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سے 2.5 روپے فی یونٹ بجلی بھی بڑھائیں، اور جو 6th راؤنڈ آف ٹاکس تھا وہ فیل ہو گیا ہے، اب اس کو 7th میں مرج کر دیا ہے، تو وہ بات چلی جائے گی ستمبر اکتوبر میں. تو اگر 2 روپے ابھی نہیں بڑھائیں گے تو وہ بات چیت بھی نہیں ہوگی، اگر بعد میں بڑھائیں گے تو وہ 2 کی جگہ 3 بڑھانے پڑیں گے. تو اس لیے میں جھوٹ کا لفظ واپس لے لیتا ہوں. شوکت ترین صاحب میرے پرانے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں، مس لیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو. حقیقت بڑی تلخ ہے، اور حقیقت وہی ہے جو آج وزیر دفاع نے بیان فرمائی ہے اپنے طریقے سے کہ مہنگائی ہوگی تو ہمارا کام چلے گا. یہ حکومت کا کام چلے گا اگر مہنگائی ہوگی، عوام تو تباہ ہو جائیں گی. عوام کی ریلیف کا ایک لفظ بھی، ایک چیز بھی اس بجٹ کے اندر نہیں ہے. نہیں، لیکن شوکت ترین صاحب کا مینڈیٹ یہ ہے کہ دیکھیں نا، پہلے تو ان کی بڑی تعریف ہوئی جو چلے گئے ہیں جو وزیر، اس سے پہلے تھے مشیر حفیظ شیخ صاحب، لیکن تعریف کے بعد کہا گیا کہ انفلیشن بہت بڑی ہے ان کے دور میں، اس لیے ان کو فارغ کیا جا رہا. اور شوکت ترین صاحب کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ مہنگائی کم کریں گے. لیکن دوسری طرف اس زمن میں یہ IMF کا بریک ڈاؤن بھی ہو گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوگی. تو یہ دونوں باتیں کچھ ذرا ڈائسی سے لگتا ہے معاملہ. دیکھیں صرف ڈائسی نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب وہی آدمی ہیں جنہوں نے 1 سال پہلے اسی بجٹ کے دوران کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اپوزیشن فلانی ہے اور ڈھینگی ہے. اور میں اس وقت کہا تھا، میں کہا آپ کرائے کے آدمی ہیں، آپ یہ باتیں مت کریں. میں کہا میں اس ملک میں رہنے والا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں میں پوری زندگی ملک نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ صرف یہ لکھ کے دے دیں کہ جب آپ کو وزارت سے نکالا جائے گا تو آپ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے، صرف یہ لکھ کے دے دیں. تو بڑے ناراض ہوئے اس وقت. تو آج وہ کہاں ہیں یہ ذرا پتہ کر لیں. شوکت ترین صاحب بھی میرے بھائی جو ہیں وہ 6 مہینے کی ڈیلی ویجز پہ آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ بھی بات آپ نوٹ کر لیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا افغانستان کے جو اندرونی حالات ہیں اور ممکنہ طور پہ خطے پہ جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو افغانستان اپنی غلطیاں ہیں وہ پاکستان پہ نہ تھوپے. بڑی ڈیٹیل انہوں نے بات کی ہے. اب جو اس وقت نظامی صاحب حالات ہیں افغانستان کے، اگر ہم دیکھیں جو افغان حکومت ہے ایک جانب، دوسری جانب افغان طالبان ہیں، پھر کچھ اور گروپ بھی ہیں. جو افغان حکومت کی استعداد ہے، آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن قائم کر سکتی ہے، اس کشیدگی کو روک سکتی ہے، یا اس پہ اس کے کندھوں پہ اس کی استعداد اور اس کی استطاعت اور اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ ہے؟ جی ہاں، یہ سارے گولز ہی جو ہے یہ ایلیوزو ہیں، یعنی یہ نہ اچیو ہونے والے گولز ہیں. مثلاً ہے کہ یہ جو طالبان نے گھاتیں بنائی ہوئی ہیں، اگرچہ ہم اس سے انکاری ہیں لیکن وہ موجود ہیں یہاں پہ، اور وہ افغانستان پہ بھی الغار کرتے ہیں. اور افغانستان میں جو افغان طالبان موجود ہیں وہ پاکستان کو نہیں چھوڑتے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے گھات لگائے ہوئے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو افغان اشرف غنی صاحب ہیں صدر، ان کا کنٹرول کابل تک ہی ہے. باقی تو اس وقت صورتحال ہے کہ آہستہ آہستہ جو افغان طالبان ہیں ان کی یلغار بڑھتی جا رہی ہے، اور آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے، اور لمبے پیمانے پہ افغان فوج جو ہے وہ سرنڈر کر رہی ہے یا بھاگ رہی ہے، یا پسپائی اختیار کرتے ہوئے مار بھی کھا رہی ہے اور کیجولٹیز بھی ہو رہی. تو یہ سب حقیقتیں جو ہیں اس میں یہ حکومت جو ہے یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی افغان حکومت. اور پاکستان کو یہ فکر لاحق ہے درست طور پہ کہ یہ افغان طالبان جو ہیں
یہ پاکستان کو طالبان کی حکومت مصیبت ڈالے گی، اور یہ پھر سارے ریفیوجیز کا انفلکس اور باقی مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ جی نظامی صاحب، پرائم منسٹر نے جو اپنے انٹرویو میں سیاسی تصفیے کی بار بار بات کی ہے، ایک بہت لمبا چینل چلا، بڑے لمبے عرصے تک افغان پیس پروسیس کے نام سے ڈائیلاگ ہوتے رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ امریکہ نے اجلت کا مظاہرہ کیا، وہ تقریباً نکلنے کی جو ہے وہ آخری فائنل مراحل میں ہے۔ یہ سیاسی تصفیہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس میں کس کی جانب سے کمی رہ گئی؟ دیکھیں، امریکہ کا اجلت کی آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے اجلت نہیں کی، وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جان چھڑائیں اپنی اس سے، اگرچہ وہی ذمہ دار ہیں اس کام کے کہ ان کی تاریخی طویل ترین جنگ جو ہے وہ افغانستان میں جاری ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو کوئٹ۔ یہ تو اس پہ تو کوئی عوام کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کہ سیاسی حل چاہیے، اب سیاسی حل تو اس کا یہی ہے کہ ملٹریلی وہ قبضہ کر لیتے ہیں طالبان۔ وہ کون سا الیکشن کے ذریعہ ہے جو آج انٹرویور نے پوچھا بھی عمران خان صاحب سے؟ جی، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیل میٹ ہے یا کوگمائر ہے، ویٹنام سے بڑا ایک قسم کی گرداب بن گئی ہے، نہ چھوڑی جاتی ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں نا کوڑ کلی، نہ نگلی جاتی نہ تھوکی جاتی ہے، وہ والا صاحب ہے امریکہ کا بھی اور پاکستان کا۔ ٹھیک، پرائم منسٹر صاحب کے انٹرویو میں ایک اور سماجی پہلو پہ بات ہوئی، اور جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی کہ جو اس سے پہلے پاکستان میں جو انفارچونیٹلی واقعات ہوتے رہے ریپ کے، اسی کنٹیکس میں، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو پاکستان کا کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یورپ کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، تو لباس پہ کچھ بات ہوئی، اس پہ اب خاصا کرٹیسزم ہو رہا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں محترمہ شہری رحمان جو پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، انہوں نے بڑا سخت کرٹیسزم کیا ہے خان صاحب پہ۔ وہ کرٹیسزم کسی حد تک جائز ہے کہ خان صاحب کو اتنے ہوسٹائل انٹرویور کو دیکھ کے انٹرویو دینا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے فرمایا نا کہ آج جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ امریکہ برطانیہ اور ویسٹ کے کلچر سے مختلف ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، اس کو کوئی ڈسکو میں جانے کی کوئی سامان نہیں ہے، کلچر بڑا ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے لیے جب خواتین ٹیمپٹیشن والے لباس پہنتی ہیں تو اس سے وہ ریپ کو جسٹیفائی کیا، جو آج کل کے دور میں کیا نہیں جا سکتا۔ تو خان صاحب کی ہمت ہے کہ وہ اپنی بات جو ہوتی ہے بلا کا مقاص کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا معیار اپنا تو بدل گیا ہوگا سیاسی مسلطوں کی بنا پر، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پہ ہے نا کہ یہ چیزیں آپ قابل قبول نہیں ہیں، پاکستان میں بھی نہیں ہیں، خواتین کے شعور بھی بلند ہو چکا ہے۔ نظامی صاحب، فیڈریشن اور سندھ حکومت، بلکہ بالخصوص فواد چودھری ورسز مراد علی شاہ، ایک نئی محاذرہ اس سائیڈ لائن پہ چل رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، سندھ حکومت کہتی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو سندھ حکومت فوبیا ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو آپٹکس ہیں، چلے ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی فیڈریشن کو، فیڈرل حکومت کو، فواد چودھری صاحب نے، لیکن اس کے کیا پس پردہ ریزن کیا ہے؟ کوئی بہت زیادہ معاملات خراب ہیں؟ دیکھیں، ان میں عمران خان نے 2 خط لکھے ایک آئی جی کے خلاف سندھ کہ اس کو فارغ کی جائے، دوسرا یہ کہ ڈپٹی آئی جی جو ایڈیشنل آئی پی ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ان کے 20 الزامات ہیں اور ان کے بیٹے بھی ملوث ہیں اس قسم کے غیر قانونی کاموں میں، تو ان کو فارغ کیا جائے۔ تو یہ ایک یلغار ہے جو سندھ حکومت کے خلاف، جو کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر وہ بھی کرتے ہیں، گورنر صاحب بھی لگے ہوئے اس میں، جو وفاقی وزیر کراچی جاتے ہیں فواد چودھری قسم کے، وہ بھی اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو ایک قسم کا یہ مینڈیٹ ان کو دیا ہوا ہے کہ جی سندھ کی یلغار کرو، اور سندھ جو ہے وہ بھی پانی کے حوالے سے اپنے کمپلینس کر رہا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ میاں نواز شریف نے بھی جب محترمہ بے نظیر کی حکومت آئی تھی تو خاصی پنجابیت بخاری تھی اپنی، اور بالآخر وہ بھی
انفیکٹو ہوئی تھی تو پاکستان کے سب سے صوبے کی وجہ سے احساس محرومی کا اظہار کرنا عجیب سا لگتا ہے. دوسری یہ کہ سندھ جو کمپلین کر رہا ہے پانی کے بارے میں اس کی تشفی ہونی چاہیے بجائے کہ آپ اس قسم کی کاؤنٹر الزامات لگائیں, الزامات در الزامات. اور یہ ایک ہی واحد حکومت ہے اپوزیشن کی حکومت کے اندر کے فیڈریشن کے اندر, اس کو زبردستی فارغ کرنے کی کوشش کریں. یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستان کی فیڈریشن سے جو کیا جا رہا ہے. نظامی صاحب, فواد چودھری صاحب کا جو قلمدان دوبارہ انہیں ملا ہے اس کی تقویت کے لیے یہ سندھ حکومت کے خلاف بولنا کتنا جاندار کنٹینٹ ہے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب میرے تو بڑے عزیز دوست بھی ہیں, لیکن ان کا تو رائے امتیاز یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا لیتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور اس وقت عمران خان صاحب کو ایسی شخص کی ضرورت ہے جو کہ ٹھوک کے بجا ان کے ایجنڈے کو کر سکے. تو یہ پرائم منسٹر کا ایجنڈا فواد چودھری صاحب کا تو اس میں کا زیادہ نہیں ہے. اور اس ایجنڈے کو ان کے جو پیش رو تھے کیا نام ہے ان کا, شبلی فراز صاحب, شبلی فراز صاحب, وہ کیونکہ بہت بڑے ادیب اور شاعر کے بیٹے ہیں اور ایک ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ بسیار کوشش کے باوجود وہ گالی گلوچ کی اس لیول پہ نہیں آ سکے جو باقی پرائم منسٹر صاحب باس ہوتے ہوئے توقع رکھتے ہیں. نظامی صاحب, یہ بلوچستان میں کیا چل رہا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا جب لاسٹ نون لیگ کے دور میں بھی مڈ ٹرم کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر ثناء اللہ زاری صاحب جو ہیں ان کی جگہ عبدالقدوس بزنجو صاحب آ گئے تھے, اور اب وہاں پہ اچھی خاصی محاذر آئی, لیجسلیٹرز کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی, حکومت ایک طرف, اپوزیشن ایک طرف, اسپیکر ایک طرف, اور جو حکمراں اتحاد ہے اس میں بھی دراڑ ہے. یہ ان بادلوں کے سائے کیا اسلام آباد تک بھی پہنچیں گے یا صرف بلوچستان کی حد تک کی ہے؟ نہیں, یہ سب سے پہلے تو میں پہلے والی بات مکمل کر لوں. یہ 140A جو ہے اس کے لگانے کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کا دھمکی سندھ کو دی جا رہی ہے, جس کے تحت یہ کہ لوکل باڈیز الیکشن کرانے سے انہوں نے انکار کر دیا اس سال. لیکن یہی جو الیکشن ہیں یہ جہاں پی پی ایم ایل این کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, مثلا پنجاب میں کے پی میں جہاں کے ان کی بڑی توتی بولتا رہا, اور بلوچستان میں بھی ان کی یہاں بھی حکومت ہے بنیادی طور پر, تو تینوں جگہ کروا دیں ان کو کیا. لیکن وہ دھمکی جو ہے وہ ادھر بھی تو منتبک ہونی چاہیے. وائی اونلی سندھ سے اندازہ ہوتا ہے تاثر پر. جہاں تک آپ کی بلوچستان کا تعلق ہے, بلوچستان ایک منفرد صوبہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اپوزیشن کا تو اپنی جگہ پہ, لیکن حکومتی اتنے وزیر اعلیٰ بدلے گئے. وہاں ایک ایسا سرداری نظم ہے کہ میرے نزدیک تو وہاں اپوزیشن اور حکومتی جو کولیشن ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. یہ سردار ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں, اور ابھی بھی آپ کلیئر لائن ڈسٹنکشن نہیں کرتے. اسی لیے بھی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے, اور وہ کیوں نہ ہو جب وہ باقی صوبوں میں اسی قسم کی چیزیں دیکھ رہی ہے. ٹھیک. نظامی صاحب, بے نظیر بھٹو اگر آج زندہ ہوتی تو 68 برس کی ہو جاتی. 2007 کے بعد کی پیپلز پارٹی, آپ نے تو بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا, پھر بے نظیر صاحبہ کو بھی دیکھا, پھر زرداری صاحب کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو دیکھا. یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ ایک صوبے کی حد تک محدود ہو گئی ہے اور فیڈریشن میں آنے میں اب بہت ٹائم لگے گا پیپلز پارٹی کو؟ بے نظیر ہوتی تو کیا ایسا ہوتا؟ دیکھیں نا, اب یہ اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑے تذکر و احتشام سے اس سال بنا رہی ہے یہ محترمہ کی 68th برتھ ڈے, جو پہلے نہیں منائی جاتی تھی اس طرح. اب ان کو پتہ اور کچھ رہ نہیں گیا, کیا کریں بیچارے. آپ نے سندھ کے حوالے سے سندھ تک محدود رہ گئی ہے. وہ سندھ تک محدود رہنے میں مجھے تو لگتا ہے خوش ہیں. سندھ ہے, ان کو جو آج الزامات لگائے گئے ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا کم از کم.
اگرچہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ بغیر انکوائری کے آپ کہہ رہے ہیں کہ لانچوں سے پیسے جو ہیں اور لانڈری کے ذریعے جاتے رہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ اس قسم کے سنگین الزامات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن تو یہ سوچناک صورتحال ہے اور اس میں کوئی ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اتنے ہی.